अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली में अखलाकियात, तहजीब और शाइस्तगी के साथ जो खिलवाड़ अरकान असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ किया, हर पाकिस्तानी इस शर्मनाक और अफसोसनाक रवैये पर गमो गुस्से का इजहार कर चुका है। आज भी हंगामा आराई का ये सिलसिला रुक ना पाया और ऐवान में शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के बेंचेस से सैनिटाइजर की बोतल उछाली गई, जो हुकूमती एमए ने अकरम चीमा के चेहरे पर लगी, जिससे वो जख्मी हो गए। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास मुलतवी कर दिया। बजट के हवाले से हुक्मरान जमात ने पहले फैसला किया कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को किसी सूरत तकरीर नहीं करने दी जाएगी, लेकिन फिर इस तकरीर की राह में रुकावट बनने वालों ने जब ऐवान का तकद्दुस पामाल किया तो उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुकद्दस ऐवान को जंग का मैदान बनाने वालों के खिलाफ आज एक्शन लिया और 7 अराकीन पर कौमी असम्बली की हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इंतहाई नाजेबा जुमलेबाजी, हुल्लड़बाजी, हाथापाई और मार कुटाई के इस गैर मामूली वाक़े पर मामूली से इकदाम और एक्शन पर रिएक्शन भी आया है। इस तमाम सूरत हाल पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इस वाक़े की तमाम वीडियोस में देखा जा सकता है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ 7 अराकीन नहीं है, तो बाकी अराकीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 2, अगर नाजेबा नारेबाजी पर अली गौहर बलोच पर पाबंदी लगाई गई तो दीगर अपोजिशन अराकीन जो उनके हमरा नारेबाजी कर रहे थे उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? सवाल नंबर 3, वीडियोस में वफाकी वुज़रा भी हंगामा आराई में दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें इंक्वायरी में नजरअंदाज क्यों किया गया? सवाल नंबर 4, बजट की किताबों से अपोजिशन पर जवाबी हमला करते हुए वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर साफ दिखाई दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 5, वफाकी वजीर मुराद सईद टेबल पर चढ़कर बजट की किताबें अपोजिशन लीडर पर फेंकते रहे। शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जिसने मुराद सईद के इन जारहाना हमलों को ना देखा हो, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली को ये क्यों दिखाई नहीं दिया? सवाल नंबर 6, 11 जून को तहरीक इंसाफ की खातून रुकन आसमा हदीद ने मुस्लिम लीग नून की खवातीन के एहतजाजी बैनर्स फाड़े, उनसे बदतमीजी की। इस वाक़े की वीडियोस भी मौजूद हैं, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल नंबर 7, वजीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ही नहीं बल्कि हुकूमती रुकन भी आवाजें कसते रहे नाजेबा जुमलेबाजी पर। अगर अब्दुल मजीद नियाजी के खिलाफ उसी दिन एक्शन लिया जाता तो क्या गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़े से बचा नहीं जा सकता था? सवाल नंबर 8, गुज़िश्ता रोज की हुल्लड़बाजी की तहकीकात पर एतराज़ात और ऐवान में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के बढ़ते वाक़यात क्या ये साबित नहीं करते कि स्पीकर असद कैसर कौमी असम्बली को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारी बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमए ने अकरम चीमा साहब से, जो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद थे और उनके ऊपर सैनिटाइजर की बोतल फेंकी गई जिससे वो जख्मी हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम अकरम चीमा साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी अकरम चीमा साहब, जरा आप बताइएगा कि जब आप कौमी असम्बली में मौजूद थे तो ये वाकया किस तरह पेश आया, कोई जरा तफसीलात बताइएगा। ये हम लोग बैठे हुए थे बेंचेस के ऊपर अपनी अपनी, और शहबाज शरीफ साहब हाउस के अंदर जिस वक्त दाखिल हुए आके उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की है। तो उनकी तकरीर शुरू होने के तकरीबन समझ लें कि 3 या 4 मिनट बाद हुल्लड़बाजी की आवाजें आई हैं पहले, और उसके बाद किसी ने बिल्कुल निशाना लेके मेरे फेस के ऊपर थ्रो किया है और मुझे आके डायरेक्ट उसने हिट किया, और इस वक्त मैं शदीद तकलीफ में हूँ और अभी मैं डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी दी है और इंजेक्शन भी लगाया है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। इस वक्त मैं शदीद तकलीफ में हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। हमसे गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग अज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब और तजियाकार सना बुच्चा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अज़मा बुखारी साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा मुस्लिम लीग नून से भी इस बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल करेंगे कि क्या उनकी जानिब से जो अराकीन जिन्होंने कल हुल्लड़बाजी की थी, आखिर सबके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है कि असद कैसर साहब ने सिर्फ चंद लोगों के खिलाफ एक्शन लिया? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा, सना बुच्चा साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा से बात करते हैं। अज़मा साहिबा, कल जो कुछ भी हुआ था
اس کے بعد آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ماحول جو ہے وہ نارمل کیا جائے گا، لیکن آج اپوزیشن کی بینچز کی جانب سے سینیٹائزر کی بوتل جو ہے وہ حکومتی اراکین کی جانب سے کی طرف پھینکی گئی، جس کی وجہ سے اکرم چیمہ صاحب آج زخمی ہوئے. تو آج تو پھر اپوزیشن کی جانب سے پہل کی گئی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور. نہیں، یہ کہانی کا ایک رخ ہے، اور اس میں اکرم چیمہ صاحب کو میں تھوڑا سا سن سکی بیٹھنے سے پہلے، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے تقریر شروع کی، دوبارہ سے ہلڑ بازی شروع کر دی گئی. ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو ہماری پرائیورٹی یہی ہے کہ وہ تقریر کر پائیں، لیکن ہلڑ بازی جو ہے پچھلے 2 دن سے جہاں سے ہو رہی ہے وہ آپ کو بھی علم ہونا چاہیے. اور آج بھی سامنے سے جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، میرے خیال آپ تک وہ فوٹیج نہیں پہنچی، میں آپ کو بھیجتی ہوں، جس میں ہماری وزارتاج گل صاحبہ، جن کو ہمیشہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ برداشت کرنا اور تکلیف سہنا سکھایا ہے، وہ آج ان کے منہ سے بھی خوبصورت چہرے سے ایک بہت گندی گالی نکلی، اور آج وہ بھی گندی گالیاں دیتی بھی پائی گئی. یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. ہاؤس کو یہ پچھلے 3 دن سے جس طرح چلا رہے ہیں، جس طرح چلانا چاہتے ہیں، آپ جو ہمارے حکومت پاکستان کے ترجمان، مطلب جو گورنمنٹ کی پالیسی دیتے ہیں، جب وہ بتا چکے ہیں کہ بھائی اب ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ کرنا ہے، اور اب یہ جو ہے یہ بچ کے رہے. ایون یہ کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو مشرقی پاکستان والے دور کے اندر وہ ایک ان کا انتقال ہوا تھا جو ہے وہ چوٹ لگنے سے، اس کو بھی انہوں نے بڑے فخر سے کہا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، قتل ہو جایا کرتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے. جہاں وہ یہ بتا رہے ہیں وہاں آپ جو ہے وہ مجھے یہ پوچھیں، جب آپ سامنے سے گندی گالیاں دیں گے، جب آپ بدتمیزی کریں گے، تو یہ جذباتی صرف یہی تو نہیں ہے نا، جذبات اللہ نے صرف انہی کو تو نہیں دیے ہوئے ہیں، جذبات تو پھر ہر ایک کے پاس ہیں. اور ہاؤس کے اندر جو گندی کیا اور اب جو ہے وہ ان کی خواتین آسمان سے اتری ہوئی ہیں، جو ہے وہ ابھی میں اس سے بعد میں بات کروں گی، اگلے اس کے اندر جو آج خواتین نے پریس کانفرنس کی، جس کے اوپر جو ہے وہ بڑا مظلوم بن کے دکھا رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی. لیکن دوسری طرف وہ جو ہے یہ عورت کارڈ استعمال کرتے ہوئے خیال نہیں آیا، جب وہ جو ہے کتابیں پھینکی جا رہی تھی تو کتابیں رینڈملی لگی ہیں سب کو، لیکن مراد سعید صاحب نے باقاعدہ نشانے لے کر اپوزیشن لیڈر کو مارنے کی کوشش کی، جس کے اوپر خرم دستگیر صاحب کو بھی چوٹیں آئیں، بسال صاحب کو چوٹیں آئیں. ہم نے نہیں کسی نے پریس کانفرنس کی، ہم مظلوم نہیں بنے، لیکن وہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا. اگر صاحبہ کی پرفارمنس زیادہ بہتر تھی، اگر ٹارگٹ کیا جانا ہوتا تو زرتاج گل صاحبہ کی پرفارمنس کا زیادہ بہتر تھی، ان کو ٹارگٹ کیا جاتی، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا. آگے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ لیکن گیا. یہ عجیب بات ہے کہ عورت کارڈ لے کے آپ آ گئی ہیں. نہیں، اس میں عورت کارڈ والی ہے. چلے میں ثنا بچا صاحبہ سے ذرا بیچ میں شامل. ثنا بچا صاحبہ، یہ کیا یہ کہنا درست ہے جی عورت کارڈ استعمال کر لیا؟ مطلب دونوں سائڈز کی جانب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، یا صرف کوئی ایک قصوروار ہے پارٹیز کے اندر؟ دیکھیں منصور، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، ہم بات کرتے ہیں فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کی، جو ننگے پیر مدینہ میں چلتی ہیں، جو کوشاں رہتی ہیں ہماری تدریس اور ہمیں تمیز اور طریقے سکھانے کے لیے وہ اتنی تگ و دو کر رہی ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک اکھاڑا ہے، اور یہاں پر بات بار بار یہی کہی جاتی ہے کہ مائٹ از رائٹ. اور اگر آپ کو ویسے اگر آپ کسی بھی فوجی سے ملیں گے، کسی بھی آرمی مین سے ملیں گے، چاہے وہ میجر ہو جنرل ہو، بڑے تمیزدار لوگ ہوتے ہیں. میں نے تو 1-2 کے علاوہ کبھی کسی سے بری طرح سے بات کرتے ہوئے بھی بدتمیزی کبھی نہیں کی، ویری ریسپیکٹیبل. لیکن یہ جس کو سپورٹ کرنے آ جاتے ہیں یا جس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مجاہدین کیوں بن جاتے ہیں؟ اور اگر یہ اتنے بڑے مجاہدین ہیں تو یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں نہیں آئے. کرپشن انڈیا نہیں ہے، یہاں جنگ کا میدان نہیں ہے. آپ فوجی نہیں ہیں، آپ جمہوری لیڈر ہیں. آپ کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے. آپ مہربانی کر کے وہی کیجئے. لیکن اگر ان کو زیادہ شوق ہے بوٹ لے کر آنا، تھپڑ رسید کر دینا، ان کے لیے تو اب کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہے. جہاں تک گالیوں کی بات ہے، جب ہمیں پڑتی تھی منصور، مطلب میں تو آئی تھنک the فرسٹ پرسن جس نے پہلے ہی پتہ نہیں 13-14 سال سے میں یہ گالیاں مسلسل کھا رہی ہوں. تو وہ گالیاں کہیں نہ کہیں تو اب ان کے منہ سے بھی نکلیں گی. پہلے یہ کسی کو پیسے دے کے کہلواتے تھے، اب ان گالیاں ان کے منہ سے بھی نکلیں گی. اور آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے کہ آج ایک اور مطلب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مطلب they want to distance themselves
from what is happening in the parliament. تو پارلیمنٹ کو ایک تو میں نے پارلیمنٹ ہی نہ کہی ہے کیونکہ اس کا تقدس انہوں نے اتنا پامال کیا ہے. دوسرا یہ کہ زرتاج گل صاحبہ ہوں یا اسما حدید صاحبہ ہوں, تمیز سے بالکل آ رہی ہیں. ان کو میرا خیال ہے بشرا بی بی کے ساتھ ایک سیشن کر لینی چاہیے, شاید ان میں تھوڑی تمیز آ جائے. اور لاسٹلی, ویری لاسٹلی, جو آج اسپیکر صاحب نے ایک بہت ہی بلیٹنٹ طریقے سے ایک بالکل ہی غیر جانبداری کا تو تاثر تھا, وہ تو بالکل ہی ختم کر دیا. مطلب انہوں نے 4 جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے بین کیے ہیں, 3 اپوزیشن کے, 3 گورنمنٹ کے اور 4 اپوزیشن کے. اور حالات یہ ہیں کہ مراد سعید اس لسٹ میں ہے ہی نہیں, گنڈا پور صاحب اس لسٹ میں ہے ہی نہیں جو سب سے زیادہ نظر آ رہے تھے. تو معلم جبہ ہو, فورن فنڈنگ کیس ہو, فردوس عاشق اعوان کے کیسز ہوں, جہانگیر خان ترین کا شوگر کا کیس ہو, ان کے اپنے بیرسٹر علی ظفر دیکھیں گے, ان کو ہر چیز سے استثناء حاصل ہے. اس ملک میں اب آپ اور میں, ہمیں جیکٹس پہن کے پھرنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہاں سے ڈنڈا پڑ جائے, کوئی پتہ نہیں کہاں سے گالی پڑ جائے, کوئی پتہ نہیں کہاں سے تھپڑ پڑ جائے, کیونکہ یہ لوگ تو اب سمجھتے ہیں کہ بس یہ خدا ہے. تو خدا سے اوپر نہیں, تو خدا تو اپنے آپ کو یہ ضرور سمجھنے لگے. اچھا, صداقت ریاست مدینہ ایسی تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, صداقت علی عباسی صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صداقت صاحب, زیادہ جو اس وقت بلیم گیم آ رہی ہے وہ حکومت کی طرف آ رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی یہ ناکامی ہے, حکومت جو ہے وہ اس کلچر کو پروموٹ کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسد قیصر صاحب کے رویے کے اوپر, ان کی کارکردگی پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے 4 لوگ اپوزیشن سے اڑا دیے, 3 لوگ حکومت سے انہوں نے فارغ کیے, لیکن آپ کے جتنے وزراء تھے جو اس میں نظر آ رہے تھے اس میں صاف مراد سعید صاحب کو دیکھا جا سکتا تھا, علی امین گنڈا پور کو دیکھا جا سکتا تھا, وہ آرام سے بچا لیے گئے اس لسٹ میں سے. یہ آپ کے خیال میں بائسنس نہیں ہے؟ یہ منصور صاحب بہت شکریہ. منصور صاحب, عظمہ بخاری صاحبہ تو چونکہ اپوزیشن پارٹی سے ہیں, وہ جو بھی بولیں گی چلیں, ان کا حق ہے, اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں. میں ثنا صاحبہ کو سن کے تھوڑا سا حیران ہو رہا تھا کہ ان میں اور عظمہ بخاری صاحب کے لب و لہجے میں اور تنقید میں کوئی فرق نہیں تھا. سب سے پہلی بات کہ آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ثنا صاحبہ کو شاید نہ پتا ہو کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا, اور ان کی اپنی مرضی کے لوگوں کو یہ ان کا حق ہے یہ بولیں, لیکن اسپیکر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کس نے, کیونکہ ان کے پاس کیمراز ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے, لہذا انہوں نے فیصلہ جو کیا وہ اس کو ایک ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے کیا. دوسری بات, آج کے واقعے میں مجھے پتہ نہیں کہ آج کے واقعے میں بھی ثنا صاحبہ کو پی ٹی آئی قصوروار نظر آتی ہے, جب میرے سامنے ہمارے کراچی کے ایم این اے اکرم چیمہ کو نون لیگ کے بندے نے سیدھا وہ سینیٹائزر کی بوٹل ماری جس سے وہ زخمی ہو گئے. اور کل ہماری ایم این اے خاتون ایم این اے ملیکہ بخاری زخمی ہوئی. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا جذبات سارے یک طرفہ ہی ہیں. پھر ایک اور بات ہے, آج آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے, کل جب آپ کے سابق وزیر اعظم جو پارلیمان کا لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے اسپیکر کو کہے کہ میں آپ کے منہ پہ جوتا ماروں گا, اینڈ آئی مین اٹ. اور اس وقت ہمارے جتنے تجزیہ کار تھے ان کو کچھ نہیں لگا کہ پاکستان کا پارلیمان کدھر جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک پارٹی اور ایک خاص لائن لینی ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب اسمبلی کے باہر ایک عام جو کارکنوں کے احتجاج پہ مصدق ملک اور شاہد خاقان ان کے پیچھے بھاگیں اور انہیں کہیں آپ کو اتنا ماریں گے کہ آپ کو ہم ایمبولینس پہ بھجوائیں گے, تو کہیں کسی کی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوا, کہیں اخلاقیات کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. آج مارے بھی ہم کھائیں, وزیر اعظم ہمارے کے خلاف تنقید ہو, ہمیں یہ بے تکے اور بے بنیاد الزام لگائیں, جب ہم اس کے مقابلے میں وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں. اور اس کرپٹ کا چلیں تھوڑی سادہ زبان میں ہم چور کہہ دیتے ہیں, زیادہ یہی ہوتا ہے. اور وہ ہے جس پہ فیصلے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا میاں صاحب کرپٹ ہیں, ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ مفرور ہیں, نیب نے کہا کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ اشتہاری ہیں. اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم بات کریں, ہم مجرم اور ہم نااہل سلیکٹڈ پتہ نہیں کیا نے کہا بات کریں جس کا کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. اس میں آپ جیسے لوگ انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں, اگر آپ نے پارلیمان کو ٹھیک کرنا ہے تو دونوں پارٹیوں کو اگر آپ برا نہیں کہیں گے تو مجھے لگے گا یہ پروگرام جو ہے, میں اور عظمہ تو پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور منصور اور ثنا صاحبہ جو ہے یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا منصور, I would like to respond. ایک منٹ, I would like to respond because میرے پہ الزام لگایا تو میں ذرا میری اور عظمہ کی کون سی بات میں, ہاں میں نے کہا میری اور عظمہ کی بات میں کون سی بات آپ ذرا بتا دیں گے کہ کون سی بات ہماری مشترک تھی, کون سی بات مشترک تھی. اور ایک سینیٹائزر کی بوتل, مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں منصور, do you know of any sanitizer?
ہاں میں وہی سوری دفاعی تجزیہ کار نہیں ہوں, جنرل نہیں ہے میرے نام کے آگے, آئی ایم ویری ویری سوری. کہا کریں میں دفاعی تجزیہ کار کروں اور پھر نون لیگ کے دفاعی تجزیہ کار کروں. مطلب میں نے مجاہدین ہونے کی بات کی, میں نے ایل او سی پہ جانے کی بات کی, میں نے تو اتنی ساری باتیں کی, ازما نے تو نہیں کی. میں نے تو بشرا بی بی کی بات کی, ازما نے تو نہیں کی. تو مجھے بتا دیں کہ پھر میری اور ازما کی کون سی بات میں آپ کو نہیں, وہ ثنا صاحبہ وہ صداقت صاحب کہہ رہے ہیں, صداقت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت کا قصور ہے, نون لیگ کا بھی تو قصور ہے. میں کہہ رہی ہوں جی مکافات عمل, میں کہہ رہی ہوں مکافات عمل ہے. یہی خواتین جب ہمیں گالیاں پڑتی تھی نا تو ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھتی تھی یو ڈیزرو اٹ. So today please don't expect any sympathy from us because this is a trend that you have started. صداقت صاحب, Okay? So please یہ مکافات عمل. جی اب میں ابھی بھی اس بات کو ثنا صاحبہ بیلنس نہیں سمجھتا. کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, بڑا غلط کیا, بڑا زیادتی کی, آپ خاتون ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جو خواتین آپ اچھا سن لیں نا, آپ بات سن لیں, آپ کو میں نے موقع دیا بولنے کا. اگر آج میری ایم این اے کی آنکھ زخمی ہوتی ہے اور مجھے یہ آپ نہیں سن لینا, اچھا آپ ذرا بات کرنے دیں نا مجھے, میں نے آپ کی بات سنی ہے, آپ موقع دیں. میں آپ کی منہ سے یہ بات سن کے, آپ موقع دینے والے کون ہے؟ کمال ہے, یہ غلط فہمی ہے. منصور صاحب یہ تو اچھا میرے خیال میں آپ موقع دینے والے کوئی نہیں ہے باقی صاحب, موقع میں نے دیا موقع, میں پروگرام کا اینکر ہوں, میں نے دیا. آپ دیں جی صداقت صاحب بات کمپلیٹ کریں, صداقت صاحب بات کمپلیٹ کریں. میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو ان انٹرپٹیڈ آپ کو بات کرنے کا موقع دیا, میں درمیان میں نے انٹرپشن نہیں کی, اس لیے آپ اپنی بات کر سکیں. اب میری بات سن لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاتون جرنلسٹ کا یہ کہنا کہ چونکہ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں اس کو بھرپور الفاظ میں چاہے وہ پی ٹی آئی نے کی مذمت کرتا ہوں, ان کا یہ کہنا کہ چونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے ایک اور ایم این اے کی آنکھ زخمی ہوئی تو وہ ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ آپ کے ناظرین کریں. یہ باعث بات آپ ابھی تو کہہ رہی ہیں, آپ نے بی بی کہا مکافات عمل ہے. میں کہہ رہی ہوں مکافات عمل, میں نے مکافات عمل کہا ہے. میں نے اس کا مطلب ہے کہ یہ لیڈیز اس وقت پوچھا ہے کہ نہیں, آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہو رہا ہے. تو اینی ویز میں آئی پروو مائی پوائنٹ اوور ہیئر کہ یہ نہیں ہے, آپ کو کہنا چاہیے. سوری آپ پی ٹی آئی, آپ خدا ہیں, آپ بتا دیں ہمیں کیا کہنا ہے, ہمیں کیسے کہنا ہے, ہمیں کتنا کہنا ہے, ہمیں کتنا بولنا ہے, ہمیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا. میرے گھر پہ مجھے لوگوں کو پٹوانا ہے, آپ بتا دیں اٹھوانا ہے پٹوانا ہے, تھپڑ رسید کروانا ہے. میں بولتا ہوں نا, مجھے موقع دیں, مجھے موقع دیں. نہیں آپ کو کس چیز کا مجھے موقع دیں, میں بات کرتا ہوں. وہ بات کرنے دیں نا, آپ لڑیں گی, آپ بات کریں, میں آپ کو جواب دے دوں. آپ بات کرنے کو ہے کیا؟ اچھا چلے, سارا کچھ آپ کے پاس ہے, آپ بڑی ہیں, مہان ہے, سن لیں. جی جی صداقت صاحب بات آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا, آج کو کہنا چاہیے تھا کہ جس کارکن جس بھی ایم این اے نے آج اکرم چیمہ کو زخمی کیا میں اس کی مذمت کرتی ہوں, جس نے ملیکہ بخاری کو زخمی کیا میں اس کی مذمت کرتی ہوں. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, جس نے ثنا بچہ کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کی بھی مس ہینڈلنگ کی میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے ایک بائسڈ بندے میں اور ایک ان بائسڈ بندے میں. آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں. مذمت کرتی ہوں میں, اور آپ مذمت کرتی ہوں کہ وہ کسی کو تھپڑ رسید کرتی ہیں. شاہد خاقان کی مذمت کریں جس نے کہا تھا کہ میں ایک مکہ مارے گا میں 10 ماروں گی, یہ بھی بات کریں. جب شاہد خاقان صاحب نے ٹویٹ دیکھیں, میں نے مذمت کی ہے جس پلیٹ فارم پہ میں موجود ہوں. آج پی ٹی آئی کا ایم این اے زخمی ہوا, بجائے اس کے کہ آپ ہمدردی کریں, آپ تو آرام سے, آپ کو بڑا پسند ہے جی مراد سعید کو تنقید کریں, آپ علی امین گنا, میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی بات نہیں چلے گی. صداقت صاحب سن لیجئے, اب آپ ذرا میری ایک منٹ بات سن لیجئے. آپ کے آنے سے پہلے جی میں تو سنتا ہوں, میں تو انٹرپٹ ہی نہیں کرتا, میں اپنی باری پہ بولتا ہوں. کیا بات ہے صداقت صاحب, میں اسی لیے آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے آنے سے پہلے آپ کے جو ایم این اے جو زخمی ہوئے تھے اکرم چیمہ صاحب, میں ان کو پروگرام میں لے کے ہٹا ہوں اور میں نے ان کے ساتھ پوری ان کی جو داد رسی میں نے پوری کی, میں نے ان کی پوری بات سنی ہے. ویسے کیونکہ آپ لیٹ آئے اس لیے آپ کو پتہ نہیں اس بات کا. ایک بات, دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. آپ کا شکریہ, میں تو ثنا صاحبہ سے گلا کر رہا ہوں. نہیں, میں ثنا کی بھی بات کر رہا ہوں, شکریہ, میں ثنا کی بھی بات کر رہا ہوں. انہوں نے آج کوئی نہیں مذمت کر. انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہے, لیکن ملک چھوڑ دیتے ہیں سر آپ کی مذمت میں کہ ہم نہیں رہ سکتے کیونکہ سب جماعتوں کے اندر یہ ہو رہا ہے. اچھا چلے آگے لیٹس موو آن, اور بھی باتیں کرنی ہیں. زخمی ہمارا بندہ ہو یار, آج کوئی کچھ نہیں ہوا, صرف نون لیگ نے آج ہلڑ بازی کر کے ہمارے بندوں کو زخمی کیا, ان کو گالیاں دی, میں وہاں کا آئی وٹنس
مختار عالم بھی ہوئے, زخمی تو عمر چیمہ بھی ہوا, آپ نے مذمت کی. زخمی تو مندو خیل صاحب بھی ہوئے, تھپڑ رسید کے دیکھیں یہ کوئی بات کرنے والی نہیں ہے. اس کو کس نے زخمی کیا؟ میرے ارے واہ, آپ نام لیں, ارے واہ, آپ نام لیں. علی طور کو کس نے زخمی کیا؟ میں بتاتا ہوں کہ وہ علی جو ہمارا اکرم چیمہ ہے, اس کو نون لیگ کے ایم این اے خالد جاوید وڑائے سے زخمی کیا. آگے نام مجھے نام بتائیں علی طور کو, علی طور کا مجھے ثبوت دیں. اب مجھے آگے ذرا چلنے دیں, میں نے اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی. مذمت کی بات کر رہی ہوں میں, مذمت کیا تو ثبوت کی کیا بات کروں میں آگے, کیا ثبوت کی بات کروں؟ جس نے ایک منٹ منصور میری بات آنے دیں, میری بات آنے دیں. جس نے پرتشدد عمل کیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں, شاہد خاقان کی مذمت کرتا ہوں, ڈاکٹر مصدق ملک کی مذمت کرتا ہوں, جس نے تشدد کیا اس کی مذمت کرتا ہوں. اب میں ذرا عظمہ بخاری سے, آپ مذمت کریں آج, جس نے اچھا آپ دونوں سے ریکویسٹ بس ایک منٹ ہوگی جی بات آپ کرنا شروع کریں. میں تو کر رہا ہوں, کر دیا جی, کر دیا. آگے چلیں, آگے چلیں. اس کی مذمت میری مذمت کے علاوہ بھی نون لیگ کے حوالے سے, نون لیگ کے حوالے سے عظمہ بخاری صاحبہ, اچھا آگے چلنے دیں. روہیل اصغر صاحب کے حوالے سے, روہیل اصغر صاحب کے ان کا اور علی ایوان صاحب کا جو کل ٹاکرا ہوا تھا, روہیل اصغر صاحب نے گالی دینا جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. کیا فرمایا روہیل اصغر صاحب نے, سنیے گا. میں عظمہ صاحبہ سے پھر سوال کرتا ہوں, سنیے گا کیا فرما رہے ہیں. آپ کی فیملیز نے بھی, سب کی فیملیز نے دیکھا کہ یہ گالیاں دینا اچھا پنجاب کا کلچر. سر یہ آپ نے گالی دینے کو پنجاب کے کلچر سے جوڑ دیا کہ یار ہوتا ہے غصے میں آ کے بندہ کر جاتا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ آپ بھی پنجاب سے, میں بھی پنجاب سے, کیا پنجاب میں یہ کلچر ہے کہ گالی دی جاتی ہے؟ نہیں, میں اس سے اگری نہیں کرتی. اور یہ اگر کوئی روایت بھی ہے, یہ مردوں میں ہوتا ہے, یہ مطلب پتہ نہیں گالی سے بات شروع ہو کے گالی پہ ہم عورتوں کا کیا قصور ہوتا ہے بیچ میں, کوئی نہیں ہوتا, ہمیں گالی پڑتی ہے. لیکن یہ آپ ان کو چپ کرائیں گے, آپ ان کو چپ کرائیں گے, آپ مسلسل یہ ان انٹرپٹیڈ انہوں نے, مطلب یہ گورنمنٹ میں بھی اپوزیشن میں بھی یہی بولے, وہاں پہ بھی یہی بولے, اور ان کے اس کا اندازہ لگائیے. اپوزیشن لیڈر تقریر نہ کرے, ہمیں کوئی وہ نہ دکھائے, مذمت کھیلنی ہے نا, آئیے آپ مذمت کھیلتے ہیں. کریں مذمت عمران خان کی جس نے کہا کہ اس ملک کی پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں. کریں مذمت عمران خان کی جس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. کریں مذمت عمران خان کی جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کر کے نشریات جو ہے وہ بند کرائیں اور اس کے بعد خوشی سے شادیاں نہیں بچائے. کریں مذمت عمران خان کی جو یہ ساری کیمپین رن کراتے ہیں اور اپنے پاس سوشل میڈیا کے لڑکے لڑکیاں بٹھا کے انہیں بریف کرتے ہیں کہ چھوڑنا نہیں ہے کسی کو, ان کو گھر چھوڑ کے آنا. مذمت کریں عمران خان کی کہ جو اس ملک میں سول نافرمانی کی بات کرتا رہا. کریں مذمت عمران خان کی جو اس ملک کے اندر زکوٰۃ اور خیرات کھا گیا. مذمتیں ہی کرنی ہے نا. آپ کو خاقان عباسی اور مصدق ملک بھی پیچھے بھاگتے نظر تو نہیں بہت آئے, وہ کمیٹی لینے بھاگے تھے ان کے پیچھے, وہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ جو مریم اورنگزیب کو پیچھے سے باقاعدہ اس کے اوپر حملہ کیا, اسے ٹھڈا مارا گیا. آپ کی تو آنکھ جو ہے ہوا ہوا تھا ویسے بائی دوسری آنکھ کے اوپر بھی, جس کے اوپر دوسری پہ پٹی لگی ہوئی تھی, اور جو ہے وہ آپ کو مریم اورنگزیب کو پیچھے کمر پہ ٹھڈا پڑنا نظر نہیں آیا. آپ کو شاہ خاقان عباسی کا اور مصدق ملک کا پیچھے بھاگنا نظر آیا. بالکل بھاگنا چاہیے تھا. میں ہوتی میں اس سے بھی برا حال کرتی ان کا. یہ جو آپ لوگوں نے وتیرہ شروع کیا ہے نا, ہم نے بھگت لیا. انہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا, ہم نے بھگت لیا. انہوں نے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی, ہم نے بھگت لیا. انہوں نے ہمارے گھروں کی عورتوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ عدالتوں میں ان کو گھسیٹا, ہم نے بھگت لیا. عدالتوں کے فیصلوں کی بات کرنی ہے تو عباسی صاحب, عدالتوں کے بہت سارے فیصلے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہیں, اور میں تو نہ اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں نہ کرنا چاہتی ہوں. عدالتوں کے فیصلے پاکستان میں کیسے لیے جاتے ہیں, کیسے آئے ہیں, یہ مجھے نہ پوچھیں, اپنے سینئر وفاقی وزراء سے پوچھ لیں, ان کو سب پتا ہے. اور کبھی وقت لگے گا تو جو اپنے عمران خان صاحب ہے نا, آپ کو بھی ویسے پتا ہے, میسنے آپ خواہ بنے ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر نواز شریف راہ سے نہ ہٹتا تو آپ کی باری کیسے آتی, کیسے آر ٹی ایس بند ہوتا, کیسے آپ کی گڈی چڑھتی. اور یہ آر ٹی ایس بند کر کے جو کاؤنسلر نہیں ہو سکے تھے, آپ کی اطلاع کے لیے منصور علی خان صاحب وفاقی وزیر بحری امور جو ہے وہ علی زیدی صاحب, یہ کراچی میں جو کاؤنسلر کا الیکشن ہار گئے تھے. فردوس شمیم نقوی صاحب 1 سے جیتے تھے. ہمارے گورنر سندھ وہ آگے تھے. یہ کاؤنسلر یہ آر ٹی ایس کو دعائیں دیں جن کی وجہ سے آج یہ ایم این اے اور وفاقی وزراء کے بیٹھے. لیکن اب ایک بات تو طے ہے کہ ہمیں جو وفاقی وزیر اور حکومت پاکستان نے اپنی پالیسی بتائی ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ, تو پھر ٹھیک ہے, ٹٹ فار ٹیٹ
अगर इनको लगता है कि मैंने जैसे कहा, हमने 4 लोगों ने हमने शाम गरीबा बर्पा नहीं की, हमें भी पढ़ी हैं किताबें जो है वो किसी को देख के तो नहीं पढ़ी थी ना, देख के पढ़ती होती तो सबसे ज्यादा पढ़नी चाहिए थी गंडापुर को, जिसको मैं गंदापुर कहती हूँ। चले मैं मुराद सईद हवाले से अजमा साहब, मैं मुराद सईद साहब के हवाले से जरा तफसील से बात करना चाहता हूँ, और जहाँ पे वो कह रहे हैं, सदाकत साहब कह रहे हैं जी मैं मजम्मत करता हूँ, तो फिर उनको फुटेज दिखाते हैं जो उनको शायद मुराद सईद साहब की फुटेज ना उनको दिखाई दी गई, ना स्पीकर नेशनल असेंबली को नजर आई कि मुराद सईद साहब ने क्या कुछ किया। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब ये फरमा रहे थे कि जो भी तशद्दुद पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करे हम उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे वो कोई भी शख्स हो। तो मैं सदाकत अली अब्बासी साहब, यही आपने कहा था ना, इसमें कोई फर्क तो नहीं है जो मैं बात आपको कोट कर रहा हूं, इसी तरह की? जी बिल्कुल आपने सही। अच्छा, अब आप जरा टीवी स्क्रीन साथ साथ देखते रहिएगा। मैं आपको एक शख्स दिखाता हूं असेंबली के अंदर, वो कल क्या कर रहा था। दिखाइए जी जनाब, दिखाइए वो क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये कौन साहब है, ये आपको लाल दायरे में नजर आ रहे हैं, ये मुराद सईद साहब हैं, और ये फूल नहीं फेंक रहे, इनके हाथों में किताबें हैं, ये 1 और ये 2, और उसके बाद ये दोबारा उठे दोबारा मारने के लिए, लेकिन उसके बाद सार्जेंट्स ने उनको रोका, लेकिन उसके बाद ये फिर ये सिलसिला चलता रहा, ये रुके नहीं हैं। अब मुझे बताइए कि क्या स्पीकर नेशनल असेंबली को ये साहब नजर नहीं आ रहे जो विफाकी वजीर हैं? मंसूर, मैं इस बात को उस तरह डिफेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन स्पीकर के पास ज्यादा मालूमात हैं आपके और मेरे मुकाबले में। जरा पूरी बात सुन लें, फिर आप जरूर हंसिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। कि असल मामला होता है कि बात जब झगड़ा हो जाता है 200-300 बंदों में, तो फिर कौन क्या चलाता है ये बात बाद में होती है। झगड़ा शुरू किसकी वजह से हुआ? आज जब अगर चीमा साहब को जब बोतल मारी नून लीग ने, तो अगर हम वापस में रिएक्शन देते तो आप हमें बुरा कहते, हमने तो शराफत से चले गए अंदर। दूसरी बात यह है, फ़र्क यह होता है मंसूर साहब, जो अज़मा साहिबा कह रही हैं कि किसी ने मरियम औरंगज़ेब पे दस्त दराजी की, बिल्कुल गलत, मैं मजम्मत करता हूँ। अगर किसी ने मुसद्दिक मलिक को ठुड्डा मारा, मैं गलत कहता हूँ, लेकिन वो थे आम लोग। नहीं, अब देखें ना, देखिए सदाकत साहब, ये पीटीआई का ओहदेदार था ना, अभी जिसको मैंने दिखाया है वो पीटीआई का ओहदेदार है, वो हुकूमत का। अगली बात मैंने बात कर दी, कौन है मुराद साहब? अगली बात कर, मैं पहले अगली बात कर लूं, फिर आपकी बात पे आता हूं। देखिए, मैं वहां पे आम लोग आप मुझे कहेंगे, एक मिनट मेरी बात आप मुझे होने दें, आप पहले मेरा सवाल ले लीजिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अगर थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने रोहेल असगर साहब की वीडियो चलाई, पहला जुमला अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि यह गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकती, ये गलत है, ये हमारा कल्चर नहीं है पंजाब का, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको मैंने जब यहाँ पे मुराद सईद, नहीं मेरी बात पूरी सुने, मेरी बात, मैंने आपको मुराद सईद की वीडियो दिखाई, आप मुझे आगे से कह रहे हैं देखिए वो स्पीकर बेहतर जानता है, स्पीकर ने क्या किया। भाई पूरा पाकिस्तान मुराद सईद की वो वीडियो देख रहा है, आपको मैंने चला के दिखा दिया, आपने देख ली, और मुराद सईद है कोई उसका हमशक्ल तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह रहे कि नहीं, आपको कहना चाहिए हाँ जी ये गलत था और स्पीकर को इस शख्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुने, आप मेरी दोबारा वीडियो सुनिए, पूरा सुनिएगा जी, बोलिए। आपने मुझे ये कहा कि स्पीकर, मैंने कहा कि ये जो चीज है ये अच्छी नहीं है, गलत है। ठीक है, मैंने तो कहा, पहली जुमला ही कहा गलत है, लेकिन मैंने ये कहा कि जो अज़मा साहिबा ने कहा कि किसी ने मरियम औरंगज़ेब को धक्का दिया, बिल्कुल गलत, मजम्मत करता हूं मैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो सेनेटर है और शाहिद खाकान जो एक MNA या साबका वज़ीर आज़म है, वो आम कारकुनों पर हमला कर दें, इसकी मजम्मत करनी होती है। अगर मैं कहता हूं कोई भी आदमी, जब एक मामला जंग शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, और जब एक दफ़ा शाहिद खाकान साहब की और अपना शहरियार अफरीदी की भी लड़ाई पिछले सेनेट दौर में हुई थी, वो भी जब दोनों गुत्था मुगुत्था हो जाते हैं तो उस वक्त आप नहीं बात कर सकते, स्टार्ट कौन करता है और उसको एंड कौन करता है। बाकी जो रोहेल असगर ने कहा, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। पंजाब के एक हल्के का मैं भी MNA हूं, कोई पंजाब में गाली गलौज का आगे भी चले, उनके घर का कल्चर होगा, आगे भी चले, उनके खानदान का कल्चर होगा, उनकी बरादरी में होगा, हमारे यहाँ ये कोई कल्चर नहीं है। नहीं, उसके बाद आगे से जो गाली भी दी गई उसकी मजम्मत करें, अली अवान की भी मजम्मत करें। नहीं, गाली कोई भी दे मजम्मत है, लेकिन वो रोहेल असगर तो उसका तो काम ही यही है, वो ये अब इसके बाद एडमिट करना कि पंजाब में गाली का कल्चर है। वो गाली जो सुनाई गई है ना, वो भी गलत है, लेकिन उससे पहले जो गालियां आप लोगों ने दी, जो अली गौर बलोच ने गालियां दी, वो आपकी आप लोग वहां पे कैमरास लगा के वीडियो बना रहे होते हैं, जबकि हमारे लोग ये काम नहीं करते। आप गालियां दे के आप लोगों को झूठों को घर पहुंचा के आना होता है।
ہاں اچھا مجھے ذرا اجازت دیجیے میں آگے چلوں. ایک منصور ہو یہ انہوں نے کہا عمران خان نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا یہ غلط, عمران خان نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا غلط, کوئی ایک ثبوت دے. حملہ صرف ایک بندے نے کیا, وہ تھا نواز شریف, جنہوں نے سپریم کورٹ پہ باجماعت حملہ کیا اور عدالتی فیصلہ پاکستان کی عدالت کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہے اور کسی کے خلاف نہیں ہے. عدالت نے ان کو ویسے صداقت صاحب میری جی عظمت صاحب عمران خان کے بارے میں بھی ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم وہ کوئی پاکستان کی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. اگر کوئی ذاتی بات کریں گی تو وہ مناسب نہیں ہے. نواز شریف کا فیصلہ پاکستان کی دولت آ جائیں. اچھا حوصلہ میرے پیارے بھائی, حوصلہ. آپ نے تو زکات اور خیرات کھائی ہوئی ہے, دولت لوٹنا بتا رہے ہو مجھے. کیا ثبوت ہے, کون سا کیس ہے, الزام ہے, غلط ہے, مجھے بتا رہے ہو. وہ آپ کے صدر اور وزیر اعظم کے بیچ میں نا ایک آڈیو کلپ ہے, بڑا مشہور ہے زمانہ, وہ آپ کو بھیج دوں گی کسی وقت فرصت میں نا, ذرا ٹیپ ریکارڈر میں چلا کے سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. زکات اور خیرات کا ایک کیس بتائیں, ریفرنس بتائیں. میں ریفرنس بتاتا ہوں, سپریم کورٹ میں پاناما کیس کوئی فیصلہ نہیں ہے. آج بھی سپریم کورٹ کی ڈسٹ بن میں پڑا, کوئی کیس نہیں. خواجہ آصف کا آج بھی دیکھیں سپریم کورٹ کو آپ اس کی توہین کر سکتی ہیں, میں نہیں کر سکتا, میں توہین نہیں کر سکتا. میں سپریم کورٹ کے دو فیصلے ہیں, ایک ایک کر کے بات کریں, صادق چاہیے مجھے بات کرنے دیں, ایک ایک کر کے بات. ہاں مجھے بات کرنے دیں. فردوس نہ بنے, اچھا نہیں لگتا آپ کو, نہیں اچھا. ابھی میری باری تھی, آپ جمپ ان کیا, میری باری تھی, میں سوال کا جواب دے رہا تھا. اس پوری بات آپ نے جمپ ان کیا, اس پوری بات کو سمیٹ دیتے ہیں. اور میں چیلنج کر رہی ہوں عمران خان کو, اگر وہ اس سب کے پیچھے نہیں ہے. اسپیکر بھی کہتا ہے ہمیں نجی طور پہ, میں کیا کروں, اوپر سے حکم ہے. ان کے کئی وفاقی وزراء نے ہمارے لوگوں کو آ کے کہا ہم کیا کریں, وزیر اعظم کا حکم ہے. میں چیلنج کر رہی ہوں, اگر عمران خان اس طوفان بدتمیزی کے پیچھے نہیں ہے, یہ حالات خراب کرنے کے پیچھے نہیں ہے, تو کیوں بلایا تھا جسد کیسر کو میٹنگ کرنے کے لیے, یہ احکامات جاری کرنے سے پہلے؟ کیوں بچایا شہریار افریدی کو, اس کو مراد سعید کو, شیری مزاری کو, زرتاج گل کو, کیوں بچایا ان کو؟ عمران خان ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کرے, میں مان لوں گی. ٹھیک ہے. اچھا ثنا بچہ صاحبہ, نکالے پارٹی میں سے ان کو. مجھے ایک منٹ, ثنا بچہ صاحبہ, کیا یہ بہتر نہ ہو, میں ویسے ہی ایک سوچ رہا تھا کہ یہ تیسرا دن ہے, اپوزیشن لیڈر اپنی تقریر مکمل نہیں کر سکے, یہ بہتر نہ ہو اگر پرائم منسٹر خود آ جائیں؟ وزیر اعظم بھی نہیں کر پائے گا. اچا میں کہہ رہا ہوں, ایک منٹ میری بات سن لیجیے, میری بات. وہ آپ نہیں کر پائیں گے. جیسے ایک کتاب پڑھی ہے نا اپوزیشن لیڈر کو, عمران خان کو بھی پڑھے گی اب. He has to taste his own medicine now. عظمہ صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عظمہ صاحبہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں کہہ رہی ہیں. ہاں میں کہہ رہی ہوں جیسے کتاب, ہاں تو وزیر اعظم اس آسمان سے اترا, سلیکٹ ہو کے ہی آیا نا, ہم بھی ووٹ لے کے آیا نا, ہمارے لوگ جنون ووٹ لے کے آئے ہیں. اپوزیشن لیڈر کو عمران خان کے جانثار اصلی والے بہت ہیں, کوئی کتاب نہیں مار سکتا. آپ بھی یہی اور ہم بھی یہی. اب دیکھو چلو جانثاروں کو بھی دیکھ لیں گے. جانثار ہوتے کیوں پھرتے ہیں, کتاب پڑھ گئی, ہائے اللہ میں زخمی ہو گئی, پھر جانثار حوصلے میں رہے نا, پھر روئے نا, ہوتے کیوں جا جا کے کونوں کے اندر. مجھے اجازت کسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اجازت دیجیے. ہمت کریں جانثار, ہمت پکڑیں. ثنا بچہ صاحبہ, میں ذرا ثنا بچہ صاحبہ سے سوال, ثنا بچہ صاحبہ, بہتر نہ ہو کہ اگر پرائم منسٹر خود ایوان کے اندر آ جائیں, 3 دن ہو گئے, ہی از ناٹ ان دا ہاؤس, اگر وہ آ جائیں اور آ کر یہ اس معاملے کو کول ڈاؤن کریں, بلکہ وہ اور اپوزیشن لیڈر دونوں اکٹھے آئے اور اپنے اپنے بینچز کو کہیں کہ جی پلیز کول ڈاؤن, لیٹس ہیئر دا اپوزیشن لیڈر, اس کے بعد پرائم منسٹر خود اپنی تقریر کریں, یہ ایک ہیلنگ افیکٹ ہوگا اس معاملے کے اوپر. What do you say? کمال ہے. ثنا صاحبہ, اور لیٹر کے اوپر اپوزیشن کا لیڈر کا نام نہیں لکھتے. ثنا صاحبہ جی. ہاں ان این آئیڈیل ورلڈ بہت اچھا ہو اگر یہ ہو, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور وہ کیوں نہیں آتے, یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ منصور آپ مجھے بتا دیجیے, مذمت کی بڑی بات ہوئی ہے, کسی نے اب تک مذمت کی ہے؟ عمران خان صاحب نے مذمت کی ہے, فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی, مراد سعید کی, گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی مریم نواز کے لیے, مطلب خوبصورت تو ہے لیکن آپ کے پیسوں کی وجہ سے خوبصورت ہے, مطلب یہ تمام تر چیزیں عمران خان صاحب لوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاباش میرے چیتو, اور یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہی ہوں, شاباش دیتے ہیں وہ. تو ایسے لوگ معاملہ فہمی اور بیچ میں نیگوسیشن نہیں کرتے, وہ صرف اکھاڑ پچھاڑ اور وائلنس کو
فائر, مطلب جیسے کہتے ہیں نا بالکل اس کو بیسکلی فیول, ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. تو عمران خان صاحب جب تک اپنا یہ رویہ نہیں تبدیل کریں گے کہ وہ مراد سعید کو کہیں غلط, وہ اوپنلی کہیں فردوس عاشق اوان کو غلط, وہ کہیں گنڈا پور صاحب کو غلط, جب تک یہ نہیں ہوگا ہمیں تو کم از کم یہ فیتھ نہیں ہے عمران خان صاحب میں کہ ہی از ناٹ بیہائنڈ دس. مطلب آئی ٹوٹلی اگری کہ خان صاحب انکریج کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں ایسی حرکتوں کو, وہ ڈسکریج نہیں کرتے. کیا پرائم منسٹر واقعی ساری چیزوں کو مطلب انکریج کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, اور کیا ان کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں نا, بریک کے بعد صداقت صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے اور وہی اپنی پارٹی کا موقف اس بارے میں دیکھ سکیں گے. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا بہتر نہ ہو کہ وزیر اعظم خود ایوان کے اندر آئیں اور آ کر حکومتی بینچز کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے بھی بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ جی معاملے کو ختم کریں, معاملے کو ٹھنڈا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت وزیر اعظم کی ہی پلاننگ ہے اور ان کی جانب سے سب کچھ کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, تو کیا یہ الزامات درست ہیں؟ صداقت صاحب کیا کہتے ہیں اس تجویز کے بارے میں بھی اور یہ جو الزام لگ رہا ہے اس کے بارے میں بھی؟ دیکھیں منصور, اگر سیریس بات کرنی ہو, سیریس تجویز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے جس میں دونوں سائڈوں کے 6 ممبرز بیٹھتے ہیں. جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. بات یہ طے ہوئی تھی کہ ہمارے 3 بندے بولیں گے, ان کے 3 بولیں گے, وہ 3 اگر شہباز صاحب ہو جائیں, بلاول صاحب ہو جائیں اور ایک اور ہو جائے تو اس وقت یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ کوئی شور شرابہ نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے اس کا معاہدہ توڑا اور جب ہمارے منسٹر نے فائنانس منسٹر نے تقریر کی, انہوں نے پہلی لفظ سے انہوں نے گالی گلوچ شروع کر دیا. پھر میں دوبارہ سے بات کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کی بجائے بزنس ایڈوائزری کمیٹی ڈیسائیڈ کر لے تو کل ہی معاملہ ہو جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں, پرائم منسٹر کیوں نہیں آ رہے صداقت صاحب؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں نا, پرائم منسٹر آئے تھے, کیوں پوری میں ابھی کی بات کر رہا ہوں سر. تھے اس کے بعد کنکلوڈنگ تقریر پہ آتے ہیں. پرائم منسٹر کے پاس ظاہر ہے انہوں نے ایگزیکٹو پوری چلانی ہے, باقی ابھی تقریریں نہیں ہوئی تو کیا گول گپاڑا کر کے پرائم منسٹر اپنا ٹائم ضائع کریں؟ اپوزیشن کے پاس تو کچھ ہے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم روتے تھے کہ یہ نالائق ہیں, ان سے کچھ ہو نہیں رہا, اکانومی سیدھی ہو گئی, گروتھ آگے چلی گئی, اسٹاک مارکیٹ بوم پہ جا رہی ہے, ریزرو ہمارے ان کو ختم کر کے بیٹھ گئے تھے, آج بڑھ گئے, 19 ارب ڈالر کے خسارے ختم ہو کے سرپلس ہو گئے. اس وقت آپ کا انڈسٹریل سیکٹر 13% کی گروتھ میں ریکارڈ گروتھ کہیں اور چلے گئے, واپس اس پہ اسمبلی پہ آ جائیں. ان کے پاس ہے کچھ نہیں. پھر مجھے ذرا دوبارہ ثنا صاحبہ سے بات کرنے دیں. یہ جب دوبارہ بات کرتی ہیں تو مجھے ان پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ون وے بات کر دیتی ہیں, صرف ایک پارٹی کو تنقید کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے قادر پٹیل کیا کہتا ہے مراد سعید کے بارے میں؟ کبھی میں سنا دوں, آپ چیک کریں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آغا رفیع اللہ تقریروں میں کیا بات کرتا ہے؟ آپ پتہ یہ آپ کا جو علی گور بلوچ ہے وہ اسمبلی میں کیا باتیں کرتا ہے, کیا زومانی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ یہ جو آپ کے رویل اصغر صاحب ہیں یہ کیا زومانی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا زرداری صاحب کے بارے میں؟ بڑے میاں صاحب محترمہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو یہ باتیں نہ کریں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک اینکر ہیں, آپ ایک تجزیہ کار ہیں, آپ بیلنس گفتگو کریں, ہمیں ضرور تنقید کریں. ایسا نہ لگے کہ آپ ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہی ہیں. مجھے عظمہ بخاری جتنی تنقید کریں گی, وہ ایک پارٹی کی نمائندہ ہے, انہوں نے بات کرنی ہے. آپ کی طرف سے مجھے 2 باتیں ہمیں بری کہیں, 2 کبھی نواز شریف کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, عدالتوں کا احترام کی باتیں کرتے ہیں. صداقت صاحب, میں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں 2 ہی بدتمیز ہیں, گنڈا پور صاحب اور ایک علی نواز اوان صاحب یا مراد سعید صاحب. میں بہت سارے بدتمیزوں کا نام لے سکتی ہوں. خواجہ آصف نے بھی غلط بات کی تھی جب شیریں مزاری کو. اب میری بات مکمل ہونے دیں, میری بات مکمل ہونے دیں. اب آپ میری بات سنیں. آپ نے مجھے کہا کہ میں اینکر ہوں, آپ نے مجھے بائس ہونے پر الزام لگایا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, آپ کئی شوز میں لگا چکے, کیونکہ آپ کے پاس آرگیومنٹ کوئی نہیں ہے میری بات کی. میں ایک نظریے دیکھنے والے فیصلہ کریں گے, نظریے کے ساتھ کھڑی ہوں. دیکھنے والے فیصلہ کر چکے ہیں سر, آپ کو بھی دیکھنے والے فیصلہ کر چکے ہیں, مجھے بھی دیکھنے والے فیصلہ کر چکے ہیں. اسی لیے میں آج اس مقام پر ہوں جس مقام پر ہوں, اور آج آپ اس مقام پر ہیں جس مقام پر آپ ہیں.
اچھا چلے مجھے آگے عظمہ صاحبہ میں جی مجھے کوئی اعتراض نہیں اس بات پہ، عظمہ صاحبہ اس مقام پہ آپ ہیں جس میں میں ہوں، نہیں اچھی بات ہے، سارے ہنس کھل کے بات مجھے کریں. کوئی اعتراض جی نہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مشورہ دے رہا کو ہوں کہ آپ ڈیپینڈ کرنا بالکل دنیا کا مشکل ترین کام ہے. بڑا مشکل کام کر رہے ہیں آپ. ہم سے ہمارے چلے یہ تو میری تعریف ہے. عظمہ صاحبہ عظمہ صاحبہ یہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی کہ جی اگر کتاب شہباز شریف صاحب کی جانب آئی ہے تو عمران خان صاحب کی جانب سے آئے گی، اگر آپ اس بات کو واپس لے لیں، میں چاہ رہا ہوں ماحول ٹھنڈا ہونا چاہیے، اس بات کو کائنڈلی واپس لے لیجیے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. اہمی خامخواہ ون سائیڈڈ کیسے واپس لے لوں بھائی، آسمان سے اترے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے جس دن ہم نے احتجاج کیا وزیر خزانہ کی تقریر پہ جس سے بڑی تکلیف ہے عمران خان کو، بیسکلی تو ڈونکی راجا والے نعرے پہ ہے نا، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے بنایا تھا. اچھا آپ نے کیا یہ؟ ہماری یہ آپ نے کیا تھا؟ ہماری ہاں جی میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرا کریڈٹ ہے جی، اور یہ میں نے آج سے 2.5 سال پہلے لگایا تھا. اچھا میں سمجھ رہی ہوں کہ جس دن ہم نے تقریر کی وزیر خزانہ صاحب نے، ہماری خواتین اور تمام بیچز سے نعرے ضرور لگے، کہیں گالی گلوچ نہیں ہوا، کہیں ہلڑ بازی نہیں ہوئی، کہیں مار پیٹ نہیں ہوئی. اور جہاں انہوں نے جب وہ ڈونکی راجا پہ پیر جل گئے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا. جس عمران خان کی غرور اور تکبر کا عالم یہ ہے، پتہ نہیں کس بات ہے، ویسے مجھے آج تک یہی نہیں سمجھ میں آئی، وہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی نام سے ایڈریس نہیں کرتا اپوزیشن لیڈر کو. اپوزیشن لیڈر 10 دفعہ مساق معیشت کی بات ہو، کرونا کی بات ہو، جب انڈیا نے حملہ کیا تب کی بات ہو، جب جو ہے یہ تمام معاملات پہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا چکے ہیں کہ آئے مل کے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. وہ آدمی پتہ نہیں ذہنی مریض ہے بیسیکلی، اور میں اس کے اوپر بڑی کمیٹڈ ہوں. جو انہوں نے کیا ہے ان کو کل کاٹنا ہے، اور ان کو اب کاٹنا پڑے گا. جہاں حالات دیکھیے، آگ لگانا آسان ہوتا ہے، اس پہ پانی ڈالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب جتنی آگ انہوں نے لگا دی ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کسی کا بھی گھر ثنا صاحبہ جلدی سے جی کامنٹ، کسی کا بھی گھر میرے پاس 15 سیکنڈ. ثنا صاحبہ کی ذرا بات سن لیجیے. منصور ایک جملہ، منصور جی بولیں. شہباز شریف صاحب کو صرف جب وہ تقریر کرتے ہیں کوئی ان کو گالی نہیں دیتا، صرف ان کو سارے ٹی ٹی کہتے ہیں. وہ ٹیٹیز کے کیس ان پہ کہ ان کے ملک ان کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیز بات سے آتی نہیں ہے. ثنا صاحبہ جی، ثنا صاحبہ کی بات سن لیجیے. ثنا صاحبہ ان کو ایک منٹ جی، ثنا صاحبہ کی بات سن. کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو اساسوں کی بات کرتے ہیں، کوئی ان کو گالی نہیں دیتا. کرپٹ وہ ہیں. ٹائم ختم ہو گیا، میرا ٹائم ختم ہو گیا اور میں کوئی بہتری نہیں لا سکا. معذرت ناظرین، میں ہی معذرت کر سکتا ہوں، ظاہری بات ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ایکسپریس ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.